नमस्कार, IBN 7 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज जब IBN 7 आपके सामने हाजिर हुआ है तो दो तारीखें खासी अहम हमारे सामने हैं, 14 अगस्त और 15 अगस्त। ये वो दो तारीखें हैं जब आज से करीब 70 साल पहले, और प्रिसाइसली अगर बात किया जाए तो 68 साल पहले, दो मुल्क दुनिया ने नए देखे थे। भारत अलग हो गया था और पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान 14 तारीख को अपनी आजादी मनाता है और भारत 15 अगस्त को। इस मौके पर पाकिस्तान के जाने माने कॉलमिस्ट, लेखक, जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब को हमने खास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की दावत दी है। वजह बहुत साफ है, तारिक फतेह साहब मूलतः पाकिस्तानी हैं, पर इन दिनों कनाडा में रहते हैं। पाकिस्तान से उनका मोह भंग हुआ है और बहुत से हिंदुस्तानी ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान जो कि एक नया मुल्क है, हिंदुस्तान जो कि एक सदियों पुराना मुल्क है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा निकलकर पाकिस्तान बना है 68 साल पहले। टू नेशन थ्योरी की जो बात जिन्ना साहब ने की थी, इन परिस्थितियों में क्या दोनों मुल्क जो आज से 70 साल पहले एक हुआ करते थे, क्या कभी अमन चैन से रह पाएंगे या ऐसे ही आपस में डिस्टर्बेंस चलता रहेगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तारिक फतेह साहब खासी पकड़ रखते हैं। तारिक फतेह को आप IBN 7 पर पहले भी कई मर्तबा सुन चुके हैं। आज तारिक फतेह हमारे साथ सीधे मौजूद हैं इस वक्त कनाडा से। तारिक साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, IBN 7 से बात करने के लिए। सबसे पहले बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। तारिक साहब, आज जब हमारा बात कर रहे हैं तो 14-15 तारीख हमारे सामने है। 11 अगस्त जो कि बलूचिस्तान की आजादी का दिन है वो बीता है, और इन सब के अलावा 22 और 23 तारीख जहां पर NSA लेवल की बातचीत हो सकती है वो हमको सामने खड़ी दिखाई दे रही है। मेरा पहला सवाल आपसे है, इतने पास होके भी इतने ज्यादा दूर क्यों है भारत और पाकिस्तान? आपका टेक क्या है? आप क्या समझते हैं, कभी बातचीत, रास्ता, अमन, चैन, शांति इस खित्ते में, इस हिस्से में काम हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसमें आप ये सोचें कि 15 अगस्त यौम आजादी है हिंदुस्तान की। 14 अगस्त जो है जिसको पाकिस्तानी मनाते हैं, मेरे लिए वो यौम सोग है। यानी जो खुशी हो सकती थी वो उनसे छिन गई। 10 करोड़ लोगों को ये बताया गया कि उनके ही पड़ोसी उनके दुश्मन हैं। अच्छा, ये वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान है, ये उनका काम नहीं था। ना सिंध में इतना मसला था, ना पंजाब में, या जो पश्तूनों का सूबा सरहद था, या बलूचिस्तान में, वहां तो ये मसला नहीं था। ये सिलसिला था उत्तर प्रदेश, अवध, भोपाल, हैदराबाद, दक्कन, या बंगाल में, या बिहार में। वो तो सिलसिला वहां मारपीट हो के कुछ 10 लाख आदमी मरे, वो कुछ 100 दिन के अंदर। पाकिस्तान जो था उसने तो अपना नाम बदल के बांग्लादेश कर लिया। ये बाकी का हिस्सा जो है जहां पे अब भी लोग पाकिस्तान टूटने के बावजूद इस बात पे राजी नहीं होते कि टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नजरिया एक नफरत की बुनियाद पे बना था। अब जो मुल्क या जिस मुल्क की बुनियाद ही नफरत में है, जिसकी एग्जिस्टेंस इस बेसिस पे है कि हमारा हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है और हिंदू हमारे दुश्मन हैं, बजाय इसकी कि ये कहना कि हम आज से 5000 साल पहले सभी एक ही जमीन से उठते हैं, हम सब मोहनजोदारो की औलाद हैं, ये चाहे दरियाई सिंध है या सिंधु है या इंडस है, हम तो सब इंडस सिविलाइजेशन की औलाद हैं। अपने अपने धर्म लोगों ने चुने हैं, कुछ सनातन धर्म में है, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ सिख हो गए, ये तो एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करना कि हम सब एक ही माँ बाप से, हमारे एंसेस्टर्स एक ही हैं, पाकिस्तानियों को ये पट्टी पढ़ाई गई कि नहीं, आप तो कहीं अरबिस्तान या सेंट्रल एशिया किसी तैमूर के घोड़े पे उठ के आए थे और उन्होंने हिंदुओं को मारा। तो इस माहौल में दो मुल्कों की आपस में दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक मुल्क जो पाकिस्तान है इस वक्त, उसका नजरिया है कि ये हिंदुस्तान जो है ये हमारा है ही दुश्मन। हिंदुस्तान में अलबत्ता ये फीलिंग है
جو میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت نائیو ہے کہ شاید جمہوریت آنے کے بعد پاکستان میں کچھ لوگوں پہ کو عقل آ جائے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جب یہ جو ملک ملتے ہیں ان کے اندر پاکستان میں کہیں ریکگنیشن نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور زیادتی ہندوستان نے نہیں کی بلکہ محمد علی جناح اور مسلم لیگ نے کی۔ لیکن اب آپ بتائیے کہ پاکستان کا آدھا تقریباً جو حصہ ہے وہ بلوچستان کہلاتا ہے، وہ تو ایک آزاد ملک تھا۔ 11 اگست 1947 میں انگریزوں کا اور کلات اسٹیٹ کا اگریمنٹ ہوا اور اس کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کیا گیا۔ پہلے پاکستان نے 47 کے اندر آزادی حاصل کر کے کشمیر پر حملہ کر دیا، جب وہاں منہ کی کھائی تو اسی فوج کو بلوچستان بھیج دیا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ ابھی آپ بتائیے کہ 1948 مارچ سے لے کے آج تک وہاں جنگ چل رہی ہے۔ تو جب تک پاکستان کی جو حکومت، اور حکومت میں بعد میں بتاؤں گا کسے کہتے ہیں، وہ اپنے ہی سٹیزنز کے ساتھ امن میں نہیں رہ سکتی، تو جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے اس سے امن کیا کرے گی؟ میں آپ کے اس جواب سے 2 پوائنٹس میں نے نکالے، اسی پر اس ڈسکشن کو میں آگے بڑھاتا ہوں طارق صاحب۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں یا ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ آپ کی سمجھ سے تھوڑی نائب ہے، ان میں تھوڑا بچپنا ہے، وہ تھوڑا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، جو یہ امید کرتی ہے کہ شاید پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے جب وہاں پر ڈیموکریسی آئے گی۔ میرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے۔ نہ انٹیلیجنس پہ میں نے نہیں کہا، جی میں کہہ رہا ہوں نائبٹی ہے جو ہر اس انسان میں ہوتی ہے دنیا بھر میں، چاہے وہ روس میں رہتا ہو یا سوازی لینڈ میں ہو، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے برابری کا ایک رشتہ چاہتا ہے۔ ہر 2 بھائیوں میں بھی آپس میں ہر چیز پہ ایک ہی بات پہ اگریمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک رشتہ چاہتے ہیں۔ انڈینز نے اپنی طرف سے ہر طرف کوشش کی۔ آپ کو پتا ہے کہ 47 میں مہاتما گاندھی کی بھوک ہڑتال کے بعد ہی کچھ میرے خیال 66 کروڑ روپے پاکستان کو ریلیز ہوئے تھے، اسی کے بعد کشمیر پہ حملہ ہوا نا۔ بالکل۔ اور یہ پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل اکبر خان کی کتاب جو ہے ریڈرز ان کشمیر، اس میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اور وہ جنرل اکبر خان 1970 میں کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ہم تیمور کی اولاد ہیں، ہم عبدالی کی اولاد ہیں۔ اب بتائیے جس ملک کے اور جنرل اکبر واز اے پروگریسو پاکستانی، وہ فیض احمد فیض کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیمور جیسا زلزلہ انڈیا میں لے کے آئیں گے۔ تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی ایک عام کسان یا عام مزدور جو پاکستان میں ہے یا ایک آفس کا کلرک ہے، طارق صاحب کیا پاکستان میں، یہ تو ہماری لیڈرشپ کی بات ہے۔ آپ کیونکہ پاکستان اوریجن کے ہیں طارق صاحب، ایک منٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پارٹیشن پاکستان میں اسی کو پاکستان میں اٹ از کنسیڈرڈ اے ٹرائمف۔ پارٹیشن پاکستانیوں کے لیے کبھی بھی صدمے کا بیسس نہیں بنی۔ جس دن پاکستانی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ پارٹیشن بہت برا ہوا، اس دن آپ کو پتا ہوگا کہ دونوں ملکوں میں۔ طارق صاحب میں اس میں ایک چیز جوڑنا چاہوں گا، پاکستان کو آپ جو کہتے ہیں کہ 47 کا جو پارٹیشن تھا ان کو صدمہ نہیں لگا، ان کو دراصل صدمہ لگا 1971 میں، وہ بنگلہ دیش کی بات جو بار بار کرتے ہیں، وہ کیونکہ ہندوستان ٹوٹا، ہندوستان بٹا، تو صدمہ تو ہم کو لگتا ہے، ہندوستانیوں کو لگتا ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ پاکستان مول کے ہیں، پاکستان اوریجن کے ہیں، کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ہے یا آ سکتی ہے، یا ہمیشہ وہاں پر اسی طریقے سے فوج کا یا ISI کا یا وہ سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز وہی پاکستان کو رول کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں ڈیموکریسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے 2 وجہ ہیں۔ پاکستان کے اندر 1958 سے ایک فوجی حکومت کا کنٹرول ہے جو ڈیفنس اور فورن افیئرز کو سویلین حکومت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ اور انٹرنیشنل ٹریٹیز میں بھی فوج کے لوگ ہیں۔ اب 1958 میں جب سے ایوب خان نے تختہ الٹا اور 1959 کا الیکشن کینسل کیا،
اب اس کو بہت عرصہ گزر گیا، لیکن ریٹائرڈ جنرلز آپ کو پاکستان کی اکانومی کی ہر جگہ ملے گا، چاہے وہ شوگر کین کی فیکٹری ہو یا فرٹیلائزر کی فیکٹری ہو، اس کا ٹاپ آفیسر ہمیشہ ریٹائرڈ جنرل ہوتا ہے، یا کبھی کبھار اگر ان کی قسمت اچھی ہو تو کوئی نیوی کا کمانڈر بھی کہیں اپوائنٹ ہو جاتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ تو جب تک فوج کا پوری اکانومی پہ قبضہ ہے، جسے آپ کہیں گے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یعنی کارن فلیک سے سیمنٹ کی فیکٹری، فرٹیلائزر، ہوائی جہاز، بینک، آپ جس چیز کا نام لیں فوج اس میں انوالو ہے، یعنی تک مکھن اور مرغی بھی وہی بناتے ہیں۔ تو ایسا کنٹرول جس ملک میں فوج کا ہو، وہ مصر میں شاید یہ مبارک صاحب کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ آپ کسی قسم کا ٹینڈر بھر ہی نہیں سکتے کسی کانٹریکٹ میں بغیر کسی فوجی آفیسر کا اس کارپوریشن میں حصے دار نہ ہونا۔ تو جس ملک کو کنٹرول اتنا سخت ہو اکنامکلی فوج کا، وہاں بے نظیر بھٹو یا نواز شریف یہ دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ ان میں صرف پریزیڈنٹ زرداری ایسا شخص تھا جس نے اپنے پریزیڈنشل پیلس کے اندر ایک ایمبولینس کھڑی کی تھی اور اس نے کہا تھا اگر نکالنا ہے مجھے یہاں سے تو پریزیڈنٹ آئنڈے کی طرح میری لاش ہی نکلے گی یہاں سے۔ ہی واز اے بٹ ٹف۔ اب بھی وہ خیر ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ، لیکن دکھاوے کی ہے بات ساری۔ تو اگر ساری بات دکھاوے کی ہے طارق صاحب، اگر ساری بات دکھاوے کی ہے تو پھر یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، بسیں چلانا، ٹرین چلانا، پریواروں کو ملانا، فیملیز کو ملانا، کیا اس کے راستے، جس کو آپ ٹریک 2 یا آج کل تو ٹریک 3 بھی کہا جاتا ہے، اس کے راستے کوئی سولوشن کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سر یہ تو سب ISI کے کھیل ہیں۔ اچھا، یہ ٹریک 1 2 3 یہ جتنے لوگ ہندوستان آتے ہیں ان میں سے کون ISI کے لیے کام نہیں کر رہا؟ یہ تو یہاں ہی تو میں ہندوستان کی بے وقوفیاں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہندوستان کے دوست ہیں پاکستان میں وہ ہندوستان آ ہی نہیں سکتے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو ہندوستان پاکستانی آتا ہے وہ آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہندوستان کا دشمن نہ ہو۔ اچھا، چاہے اس کی بھاشن کچھ بھی ہو، چاہے وہ بڑے بڑے کانفرنسز میں آ کے تقریریں کریں، دوستی کی بات کریں، اور بڑی خواتین آتی ہیں وہاں سے، آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا، جی ہاں، لیکن کبھی کسی بلوچستان کے لیڈر نے کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ بلوچستان چور بازاری، یہ تو آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اپنی نیک نیتی کی وجہ سے ہندوستان بے وقوف بن رہا۔ لیکن طارق صاحب، لیکن یہ بھی تو سچائی ہے کہ جب آج سے 68 سال پہلے پارٹیشن ہوا، فیملیز بڑھ گئیں، ماں یہاں ہے، بیٹا یہاں ہے، ماں وہاں پہ ہے، چاچا وہاں ہے، بھتیجا یہاں ہے، کیا یہ لوگ کنیکٹ نہیں بن سکتے ہیں؟ کبھی بھارت پاکستان کے بیچ برج نہیں بن سکتے؟ آپ کا رشتہ دار ہے کوئی پاکستان میں؟ نہیں، میرا تو نہیں ہے طارق صاحب۔ مجھے تو ایک بھی کوئی نہیں ملا انڈین جس کا رشتہ دار وہاں ہو، سوائے پاکستانیوں کے جن کے رشتہ دار انڈیا میں ہیں۔ اٹ از اے ون سائڈڈ ٹریفک۔ بھائی لاہور تو ہندوؤں اور سکھوں اور مسلمانوں کا شہر تھا نا؟ ہاں بالکل۔ تو ہر ایک کا رشتہ دار ہونا چاہیے وہاں۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ پورے لاہور شہر کے اندر ایک بھی ہندو نہیں رہتا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ مکہ میں کوئی مسلمان نہ ہو۔ تو اگر آپ سنسیئرلی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کو پہلے کہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے بجائے اس سے ریپبلک آف پاکستان ہو، ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کرے، اور اس کے بعد پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، چاہے ایک شخص کا دھرم بدھسٹ ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو آپ کا طارق صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ایک ایگزامپل ہو سکتا ہے ملٹی کلچرل لوگوں کے رہنے کا، جیسے کہ آج سے کئی سال پہلے ہوا کرتا تھا پاکستان میں۔ کیا آج کی تاریخ میں ہندو، سکھ یا کرسچنز کتنے ہوں گے آپ کے حساب سے، اور وہ کتنے آرام سے رہ رہے ہوں گے؟ دیکھیں، کلچر سب کا ایک تھا۔ میں بھی پنجابی ہوں جی، سکھ بھی پنجابی تھے، ہندو بھی پنجابی تھے، پارسی بھی پنجابی تھے۔ وہاں مذہب سب کے الگ تھے، کلچر سب کا ایک تھا، روٹی سے کھانا ایک تھا، مسالے وہی تھے، وہی بسنت تھی، وہی پتنگ تھی،
وہی سڑکیں تھی, وہی گنگارام ہاسپٹل تھا, وہیں سب خوشی سے رہتے تھے. اور وہ محمد علی جناح جو ایک لفظ پنجابی کا نہیں بولتا تھا اور کبھی لاہور نہیں آیا, اس نے 41 میں آ کے ایسی تیسی سب کی کر دی. اس کو ٹھیکہ دیا انگریز نے کہ جاؤ ایک نیا ملک بناؤ تاکہ روس کی فوج اور سوویت یونین کا ہندوستان سے کوئی لنک نہ ہو. انہوں نے وہ اپنا کام کر کے دکھا دیا. باقی اس میں 10 لاکھ مرے یا 40 لاکھ مرے, ایک وکیل تو اپنے پیسے لیتا ہے نا. جناح صاحب اچھے وکیل تھے, ان کو پیسہ ملا اودھ کے نوابوں سے, انہوں نے اپنا کیس جیت کے ختم ہو گئے, اس کے بعد مر گئے. آپ بھگتتے رہیں. کراچی میں تو وہاں کی پیدائش ہوں. میں جب بچپنے میں پارسی بھی ہوتے تھے, گون بھی تھے, ملاباری بھی تھے وہاں پہ, یعنی ہر قسم کی بولی تھی کراچی میں. جی آج ساری زبانیں ختم ہیں, گجراتی بولنے والے کو بچا ہی نہیں وہاں. ایسے میں جب وہاں پاکستان میں اب پوری طریقے سے جو آپ کی اگر میں بات مانوں, اسلامک ریپبلک پوری طریقے سے بن چکا, ریپبلک بننے کی امید نہ کے برابر ہے, جو کہ اسمبھو سی استھتی دکھتی ہے آج کی تاریخ میں. سولوشن کیا ہے؟ پاکستان میں بلوچستان ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, کیا یہ ہندوستان کی طرح سے, ہندوستان میں 29 راجیہ ہیں, 29 اسٹیٹس ہیں اور سب مل کے ایک ساتھ رہتے ہیں, کیا پاکستان میں یہ سولوشن نہیں ہے سب مل کے ایک ساتھ رہیں, سب دھرم کے لوگ, سب کلچر کے لوگ؟ جو موقع تھا وہ ہاتھ سے ضائع ہو گیا. دیکھیں وقت کو آپ یو کی ناٹ پٹ اٹ ان ریورس گیئر. رائٹ. جو موقع تھا وہ نکل گیا. اب سولوشن صرف یہ ہے کہ یہ جو 4 قومیتیں آپ نے بتائیں کہ بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پشتون ہیں, اپنے پنجابی ہیں, ان لوگوں کو اپنے ملک خود بنانے ہوں گے. جب تک پاکستان جیسا ایک جیل ٹوٹے گا نہیں, پاکستانی جو اس جیل میں قیدی ہیں وہ آزاد نہیں ہو پائیں گے. میں بہت ہی ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو عام طور پہ پاکستانی نہیں کہتے, کیونکہ جن پاکستانیوں سے آپ ملتے ہیں وہ صرف پنجابی یا اردو اسپیکنگ پنجابی ہیں. جی آپ سندھ کے اندر جائیے, وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے, روز کی بات ہے. پاکستان کے کو 50,000 فوجی گھسے ہوئے. آپ کراچی شہر کا دیکھیے جو پاکستان کا کیپٹل تھا ایک زمانے میں, وہاں اس وقت 20,000 پاکستانی ٹروپس آر پیٹرولنگ دا سٹی. 4,000 بچے غائب ہیں اپنے گھروں سے, مائیں رو رہی ہیں باہر, 40 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. وہ MQM جو پارٹی ہے ان کے ایک فوٹو گرافک سیل کے آدمی کو پکڑ کے اس کی لاش ملی ہے. انٹیروگیشن ہوتی ہے, نہ پولیس کی انسٹیٹیوشن ہے, نہ فورینزک ہے, نہ پروسیکیوشن سسٹم ہے. جس کو پکڑتے ہیں شوٹ کر کے مار دیتے ہیں کہ یار اب کیس کون چلائے گا. تو پاکستان سے جان چھڑانے کے لیے ابھی کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو الگ صوبہ دیں. آپ یقین کریے کہ اگر ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی تو کراچی جہاں 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں, میرے خیال ہے زیادہ ہیں, they will ask for freedom. بولے ہمارا کیا تعلق ہے اس ملک سے جس میں سوائے پولیس جو پنجاب سے آتی ہے, ہم پہ حکمرانی کرتی ہے, ہمارے بچوں کو کڈنیپ کرتی ہے, نیگوشیٹ نہیں کرتی. ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ کراچی کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں MQM پارٹی کی طرف سے تقریباً 50 لوگ ہیں, انہوں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو ریزائن فرام دی پارلیمنٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس شریٹ. تو جب تک پاکستان نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات نہیں ہوں گے. اب ہندوستان کے نیپال سے ہیں, بھوٹان سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, سری لنکا سے, اگلے 10-15 سال میں بلوچستان سے ہوں گے, سندھ سے ہوں گے, افغانستان سے تو ویسے ہی آپ کے کیا آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں طارق صاحب کہ پاکستان کا جو 4 الگ الگ حصوں میں بٹنا چاہیے, کیا کیونکہ پاکستان یہ ہم پر ایلیگیشن لگاتا ہے کہ بلوچستان کی لڑائی کو ہندوستان ہوا دے رہا ہے اور ان کے ہاں جو انریسٹ ہے وہ ہندوستان نے پھیلایا ہوا ہے, تو کیا ہندوستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہو؟ کیا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے یہ ٹھیک قدم ہوگا؟ اگر انڈیا یا ہندوستان نے بلوچستان میں کچھ کیا ہوتا تو آج بلوچستان الگ ہوتا. میرا بڑا قریبی رشتہ ہے بلوچ لیڈروں کے ساتھ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. آپ یقین کریے وہاں جو پہاڑوں میں لڑکے لڑ رہے ہیں ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے,
सर्दियों के कंबल नहीं हैं, और पाकिस्तान की फौज कह रही कि हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान अगर इनको सपोर्ट कर रहा होता तो वो मुल्क अलग हो चुका होता। ये तो देखिए, पाकिस्तान या पाकिस्तान रह सकता है या पाकिस्तान की फौज, ये दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर पाकिस्तान एक डीमिलिटराइज जोन होता और इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो की स्टाइल से इतना इम्प्रेस नहीं होती, तो वो कहती कि द ओनली वे द 90,000 POWs will return is when Pakistan puts a limit on its military strength. She could have done that, she did not. ये बहुत बड़ा फेलियर है, और इसीलिए बांग्लादेश वाले भी आप हिंदुस्तान से थोड़े नाराज हैं कि आपने पकड़ के सारे वॉर क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया। राइट। तो इंडिया गुडविल की बेसिस पे करता है कि शायद अब पाकिस्तान समझ जाए, शायद अब समझ जाए, शायद इनसे अगर टमाटर प्याज खरीदें तो उनको अकल आ जाए। इनको अकल नहीं आएगी क्योंकि इनके जीन्स में बिठा दिया गया है 60-70 साल की एजुकेशन में कि हिंदुस्तान इज आवर एनिमी, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं क्योंकि वो हिंदुओं के साथ रहते और पाकिस्तान नहीं आए। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते? कभी किया है उन्होंने? कभी उन्होंने जावेद अख्तर की बात सुनी है? कभी उन्होंने आपके जो मिनिस्टर्स थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपोज किया था, उनकी बात सुनते हैं? ये तो इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला है ना कि इंडिया के जो मुसलमान लीडरशिप है वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस कहती हैं कि जब तक दाढ़ी नहीं होगी हम उससे बात ही नहीं करेंगे, लेकिन आम इंडियन मुसलमान तो इज वेरी एंटी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उसके ऊपर मुसीबत आती है। और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं क्योंकि वो हिंदुओं के साथ रहते और पाकिस्तान नहीं आए। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते? कभी किया है उन्होंने? कभी उन्होंने जावेद अख्तर की बात सुनी है? कभी उन्होंने आपके जो मिनिस्टर्स थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपोज किया था, उनकी बात सुनते हैं? ये तो इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला है ना कि इंडिया के जो मुसलमान लीडरशिप है वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस कहती हैं कि जब तक दाढ़ी नहीं होगी हम उससे बात ही नहीं करेंगे, लेकिन आम इंडियन मुसलमान तो इज वेरी एंटी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उसके ऊपर मुसीबत आती है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान ने कलाम साहब जैसा राष्ट्रपति देखा, और जिसको बाकायदा, जिसने हिंदुस्तान का पूरा स्पेस प्रोग्राम प्लान किया, जिसने पूरा हिंदुस्तान का मिसाइल प्रोग्राम प्लान किया, उसको पाकिस्तान के अब्दुल कादिर साहब कहते हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते थे और वो मुसलमान थे, इसलिए उनको बना दिया गया। बताइए, अब आप सोचिए कि एक चोर जजमेंट पास कर रहा है अबाउट अ साइंटिस्ट। AQ खान का सिर्फ ये काम था कि चोरी करना और चोरी किए हुए माल को दुनिया की ब्लैक मार्केट में बेचना। वो शख्स जजमेंट पास कर रहा है एक फिलोसोफर पे। मेरे ख्याल से हमको अब्दुल कादिर पे बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में आता हूं तारिक फतेह साहब, क्योंकि आप दूर बैठ के हमको ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ज्यादा करीबी से देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये बार बार कहा जाता है जो नई सरकार आई है इसके रूलिंग में, भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग में इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, हो रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है वहां बैठकर, या हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, बहुत से लोग सामने निकल कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे, अबू आजमी जैसे, जो कि याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे, वो याकूब मेमन जो मुंबई ब्लास्ट का कन्विक्टेड है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे आप? देखें, ये इंडिया की ग्रेटनेस है कि इस टाइप के लोगों को बोलने का भी मौका है। अभी कल ही वो जो आपके कश्मीर में बैठे हुए हैं गिलानी साहब, गिलानी, बताइए, उन्होंने अफसोस किया है
کہ وہ جو لوگ انڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں اور انڈین فوجی کو مار رہے ہیں وہ مارے گئے، ان کو شہید کہہ رہے ہیں وہ. تو پرابلم سارا یہ ہے انڈیا میں، نہ صرف انڈیا کا ہی پرابلم ہے، یہ امریکہ کا بھی ہے، یہاں کینیڈا میں بھی ہے، کہ وہ مسلمان جس کی شکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا. جب تک میں داڑھی نہ اگاؤں، سر کے اوپر کچھ نہ باندھوں، میں اپنی طور طریقہ بالکل بدبودار کر دوں، اس وقت آپ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا بڑا اچھا لیڈر ہے. اگر میں آپ ہی جیسی بات کروں گا یا کلام صاحب پریزیڈنٹ کمال کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا کہ میں گیتا پڑھوں صبح اٹھ کے، تو کہیں گے یہ تو کافر ہے. کسی نے پریزیڈنٹ کلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی تو بتائیے، پارٹیشن آپ 15 سال کے تھے، کیا فیل کیا؟ میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس پہ. کلام صاحب نے ٹوٹل ریجیکٹ کیا یہ جنا کی نانسنس کو، اور انہوں نے ایک ہی آبزرویشن لکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ نہرو واز گیونگ دی اسپیچ اور مہاتما گاندھی واز ان نوآخلی ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن، کیونکہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی تھی. تو انڈیا is a country that has a huge philosophy behind it, and اس کی تمام تر خرابیوں کے باوجود، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا ایک پوتر ملک ہے، جنت ہے جہاں ہر آدمی نیک ہے، جیسے ہر فیملی میں ایک آدھ رشتہ دار تو خراب ہوتا ہے، ہر محلے میں ایک لڑکا گنڈا ہوتا ہے، پرابلمس تو ہیں، لیکن جنرلی انڈیا نے جو مسلمانوں کو رائٹس پروٹیکٹ کیے ہیں، جس پہ مجھے سخت اختلاف ہے، کیونکہ میں مسلم پرسنل لا کے اگینسٹ ہوں، یہ تو انڈیا نے ان کو دیا ہے نا مسلم پرسنل لا. مولویوں کو اتنا امپاور کیا کہ مولویوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، جان نہیں چھوٹ رہی. تو یہ کہنا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی حالت خراب ہے، میں کہتا ہوں انڈیا میں زیادہ تر غربت اور مصیبت تو ہندوؤں پہ ہی ہے نا. سب میں غریب جو ہیں وہ سب مصیبت کے، اور ہندوستان جو تو پیسے والے مسلمان ہیں، پیسے والے ہندو ہیں. طارق صاحب، ہندوستان تو وہ ملک ہے جہاں پہ پاکستان سے زیادہ پاپولیشن ہے مسلمز کی، لیول پہ، اور وہ مسلمز یہاں پہ رہتے ہیں. ہندوستان میں مسلمان کی پاپولیشن پاکستان کے مقابلے کہیں زیادہ ہے، اور یہ مسلمز بڑی آرام سے یہاں رہتے ہیں. لیکن میرا سوال اسی سے جڑا ہوا، جو بات آپ نے کمنٹ کیا، کیا اگر کوئی مسلم اپنی پسند سے داڑھی بڑھانا چاہے، ٹوپی پہننا چاہے، کرتا پہننا چاہے، تو کیا طارق فتح جیسے انٹلیکچوئلز کو دقت ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میرے تو سب سے قریبی جن کو میں اسپرچل اپنا لیڈر مانتا ہوں، جو ایک مولوی کے یہاں امام ہے، ٹرینیڈاڈ سے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ داڑھی کو سیاست سے ملائے گا تو مجھے اعتراض. اوکے، بالکل. سیاست اور مذہب کا کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے. پر یہ تو ہوتا ہے، تو پھر غلط ہوتا ہے. یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے تو غلط ہی ہوتا ہے نا. تو تبھی تو ہندوستان کو، میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں غلطیوں کے باوجود ہندوستان جس راہ پہ ہے، اس راہ میں دیر از ریڈیمپشن، آگے امید کی کرن ہے. جس راہ پہ پاکستان ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. صرف ہندوستان ہے جہاں مسلمان، ہندو، سکھ، کرسچن، آرتھوڈاکس کرسچن، کیتھولک، اینگلیکن، سیرین چرچ، شیعہ، ہندوستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں جہاں شیعہ مسلمان اوپنلی آج سے 200 سال پہلے بھی کہہ سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. عرب دنیا میں نہیں کہہ سکتا تھا. ایران میں بھی اس وقت سنیوں کی حکومت تھی. اس ملک کے خلاف پاکستان کا ہونا از اے بیٹریل آف دیئر اون اینسیسٹری. آپ نے شیعوں کی بات کی طارق صاحب، اس سے مجھے ذہن میں آیا، آج کل ایک نیا پرابلم دنیا میں سب کے سامنے آیا ہے، ISIS نام کا، اور وہ کہتا ہے اپنے تازہ فرمان میں کہ 2020 تک وہ آدھی دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ گجرات میں قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. کتنا بڑا خطرہ ہے یہ ISIS؟ اگر آپ نے پاکستان کو ڈھیل دی تو ISIS از اے پرابلم. ISIS تو آ گیا افغانستان میں. انفیکٹ ISIS اور طالبان کی آپس میں جھڑپیں ہوئی ہیں. طالبان جو ہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے.
آئیسس جو ہے اس کا وہابی. اب یہ دونوں ہی ایسے مسلمانوں کی ایسی سیکشن ہے جہاں سیاست اور مذہب کو ملایا جاتا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی اگر آپ وہابی ہیں اپنے گھر میں ہیں, ہمیں کیا بھائی, آپ نے کرنا ہے, جیسے لباس پہننا ہے, اٹ از ناٹ مائی پرابلم. لیکن اگر آپ نے برقع پہن کے شہر میں آنا ہے اور یہی ہمیں نہیں پتا کہ آپ مرد ہیں عورت ہیں, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, اور بینک لوٹ لیا جائے کینیڈا جیسے ملک میں, اور ملا عمر نکل جائیں, اور لندن میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ 3 ٹیررسٹ بھاگ جائیں, تو تب تو ایک سوال اٹھے گا نا کہ یہ کہاں سے آ گیا برقع, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں آپ صرف ہندوستان میں. یہ اگر میں نے پاکستان میں سوال اٹھایا تو میں تو شاید یہ انٹرویو بھی نہ کر پاؤں. سچ بولنے کی عادت ہم بھول گئے ہیں. جھوٹ میں اس قدر لذت ہے پاکستان میں کہ آلموسٹ ایوری ون ہو از ان اینی اسٹیٹ آف پاور انجوائز لائنگ ایٹ دی اسٹیٹ لیول, ایٹ پرسنل لیول, ایٹ ایوری لیول. طارق صاحب, افریدی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ بال کو چوری بھی کر رہا ہے, کاٹ بھی رہا ہے, اور نماز بھی پڑھ رہا ہے وہیں. طارق صاحب, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں مارا جانا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ٹھیک بیچوں بیچ, داؤد ابراہیم کا کھل کر بیچوں بیچ رہنا, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 پاسپورٹ اس کے ایڈریسز ملتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. دنیا میں جتنی جگہ بیتے 5 7 10 سالوں میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں 9/11 سے لے کے آج تک کچھ نہ کچھ پاکستان کنیکشن سامنے آتا ہے. ہمارے یہاں جو 2 آتنکوادی زندہ پکڑے گئے, قصاب اور اب یہ عثمان, یہ دونوں کا پاکستان کے ساتھ کنیکشن ہونا, کیا پاکستان میں صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ ٹیررسٹ بنائے جائیں اور دنیا بھر میں ڈسٹربنس پیدا کیا جائے؟ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیں, آپ کے ملک میں آئی ٹیز, انفارمیشن ٹیکنالوجی, پاکستان میں آئی ٹی مینز انٹرنیشنل ٹیررزم. اب دونوں ملک آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے ٹائپ کا. یہ سنائپول کے سالے ہیں, نادرا کے بھائی, جی, ہی ڈسپیئر. یہ ایک جنرل کی پوزیشن ہے جو میرے خیال دار السلام تنزانیہ کی پیدائش تھی ان کی, جو پاکستان مائیگریٹ کر کے پھر پاکستان فوج میں آئے. یہ حالت ہے پاکستان میں ایک جنرل کی جو ان کے ٹاپ کمانڈو گروپس کے جنرل تھے, ایس ایس جی کے جنرل تھے. جی, ان کا جرم صرف ایک تھا کہ وہ سچ بولنا چاہتے تھے. کیا تو وہاں کون بولے گا جب اس کو پتا ہے کہ دوسرے دن اس کی لاش ملے گی؟ طارق صاحب, آپ کو ڈر نہیں لگتا جب آپ اتنا کھل کر بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں 66 سال کا ہو گیا, مجھے کینسر ہوا, اس سے بچ گیا, کسی کی دعائیں تو لگ گئی ہوں گی نا, تو مارنا ہے مار دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بھی مسلمان ہیں, وہ مسلمان ہیں تو ہم بھی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں ایک بڑا سینٹرل لائن جو ہے جو تمام مسلمان اوائڈ کرتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سچ بولو, اور صرف سچ بولو اس وقت تک کہ تمہاری اپنی آپ کو اور آپ کی فیملی کو نقصان ہو, اس وقت بھی سچ بولو. پر کچھ لوگ ہیں انڈیا میں بھی آپ کا جو موٹو ہے جی, the truth always rises to the top. That is what brings Muslims and Hindus together. اور کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو اسلام کے نام پر ہی, قرآن کے نام پر ہی یوتھ کو مسلیڈ کر رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں, ان کو آتنکوادی بنا رہے ہیں. حافظ سعید جیسے لوگ جو تقریریں دیتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسلام کا کیا غلط انٹرپریٹیشن؟ نہیں, انٹرپریٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے, اسلام کو سیاست میں لاتے ہیں. دیکھیں, آپ کا کوئی بھی انٹرپریٹیشن ہو وہ جائز ہے. اگر دنیا میں 1 بلین مسلمان ہیں تو 1 بلین اسلام بھی ہیں. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ایک ایز این انڈیویجل ہیومن بینگ, شی اور ہی ہیز دا رائٹ ٹو بلیو واٹ ایور شی وانٹس ٹو بلیو. لیکن جہاں پبلک لا اینڈ آرڈر, کانسٹیٹیوشنل لا, نیشن اسٹیٹ کے اندر جب بات آتی ہے, وہاں مذہب کا اور قانون کا اور سیاست کا بالکل ملاپ ہونا ڈینجرس ہے. سیکولرزم از ایٹ دی سینٹرل کور
of what is civilized. चाहे वो बर्तानिया हो, इंडिया हो, थोड़ा बहुत इंडोनेशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तमाम वो मुल्क जो राइज करते हैं, वहां सबसे छोटी माइनॉरिटी तो एक इंडिविजुअल इंसान होता है ना, आप और मैं, हमसे तो कोई ज्यादा कम माइनॉरिटी नहीं होगा. तो जब हमारे इंडिविजुअल राइट्स का तहफ्फुज होगा तभी हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकेंगे. कि रॉकेट के बारे में सोचें, कि ये सोचें कि किस तरह हम 1 करोड़ लोगों को भूख नंग से बचाएं, ये सब इंसानी सोच है ना. तो उसके अंदर ये जरूरी है कि मजहब जैसा भी हो, पीपल हैव द राइट टू बिलीव इन देयर फेथ. लेकिन जहां ये पाकिस्तान के मौलवी लोग हैं, ये मेरे हिसाब से तो इन्होंने कुछ पढ़ा वड़ा नहीं है, वरना इनका वजन इतना नहीं होता. इस कदर बुरी तरबियत कर रहे हैं ये बच्चों की. और आपने लेटेस्ट, आप सोचिए, सेक्स स्कैंडल आपने सुना होगा पंजाब, बिल्कुल, पंजाब में कि कई सौ बच्चे को रेप किया गया. मेरे पास वीडियो टेप्स हैं जहां सुबह सरहद में, जो पश्तूनों का इलाका है, वहां मदरसों में बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते. बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अभी आपने देखा नील निलॉय के साथ उनको घर में घुसकर मार दिया गया, तस्लीमा नसरीन के साथ जो कुछ हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बांग्लादेश में जो फंडामेंटलिज्म है बढ़ता जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बांग्लादेश का आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि वो दुनिया का वाहिद मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क है जहां सियासत और मजहब का मिलाप कॉन्स्टिट्यूशनली बैन किया. जी, वहां पे भी पाकिस्तान ISI और पाकिस्तानी ट्रेंड जिहादी और जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी बांग्लादेश से है, वो काम कर रहे हैं. ये आइसोलेटेड बातें नहीं है. बांग्लादेश के थ्रू thousands of crores of Indian currency is being printed in Pakistan, and through Dubai it goes to Dhaka and then into India. वहां पे इंडिया ने, मेरा ख्याल से अभी तो मोदी साहब ने जो कनेक्शन बनाया, दैट इज वेरी गुड, लेकिन काफी अरसे तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं थे और वो बड़ी गलत बात हुई. बांग्लादेश इज द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ मॉडर्न नेशन स्टेट कैन बी. आप देखिए कि वहां पॉपुलेशन कंट्रोल, जब बांग्लादेश आजाद हुआ उसकी आबादी पाकिस्तान से 10% ज्यादा थी. आज बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से 10% कम है. इसका मतलब है कि बांग्लादेश की जो औरतें हैं उनको ज्यादा आजादी है काम करने की. आपकी फैमिली छोटी होगी तो आपके पास वक्त, आपकी जिंदगी के 10 साल जाया होने के बजाय 7-8 साल जाया होंगे जो घर में बच्चे बंद करके परवरिश करनी पड़ती. बांग्लादेश इज ऑन द रोड टू प्रोग्रेस. लेकिन जब तस्लीमा नसरीन वहां से अपनी जान बचाने के लिए वेस्ट बंगाल जाती हैं, तो आप ये सोचिए कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पकड़ के उनको वहां से एक्सपेल करती है. ये ब्लॉट हिंदुस्तान पे है कि इतनी बड़ी जमहूरियत, 1 बिलियन लोग, और एक बांग्लादेश की लड़की जिसके ना माँ बाप ना कोई प्रोटेक्ट करने वाला, वो इधर से उधर भागती फिर रही, पनाह मांग रही, उसको मौलवी पीट रहे हैं. हैदराबाद दक्कन में आपने वो वीडियो देखा होगा. आजकल वो यहाँ अमेरिका आई भी है, उनसे मेरी अच्छे ताल्लुकात हैं, बट शी इज वेरी लोनली एंड वेरी अलोन. अब इंडिपेंडेंस डे सामने है, हिंदुस्तान का भी पाकिस्तान का भी, हम दोनों के लिए खुशी का वक्त है ये. आप पाकिस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं. नहीं, मैं 14 अगस्त नहीं मनाता सर. मुझे पता है, मैं वही बोल रहा था. 15 अगस्त मनाता हूं. 14 अगस्त मेरे लिए यौम सोग है. मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स को, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि क्या आपको लगता है कि भारत इस दुनिया के लिए एक ऐसी नजीर बन सकता है जहां पर कम्युनल हार्मनी है, जो एक डेवलपमेंट की ग्रोथ पे आगे बढ़ रहा है, जो इतने बड़े लोगों को लेकर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर एक साथ आगे चलने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत वो देश हो सकता है जो दुनिया के लिए नजीर बने?
میں سمجھتا ہوں سوائے بھارت کے علاوہ کوئی اور ایسا ملک ہے بھی نہیں. میں جہاں آپ سے اختلاف کروں گا کہ یہ ڈیولپمنٹ صرف نہیں ہے، یہ ایک بڑی پرانی سوچ ہے جس کے تحت ایران سے پارسی آتے ہیں 800 اور ان کو بمبئی کے قریب وہاں کا لوکل راجا کہتا ہے کہ لو بھائی تمہاری زمین ہے تم رہو. آپ سوچئے کہ مسلمانوں کی دوسری مسجد مدینہ کے بعد ہندوستان میں بنی، ایک ہندو راجا نے اپنی زمین دی کوچن کے قریب، وہاں وہ مسجد بنی. ہندوستان کی تاریخ ہی پچھلے 5000 سال سے یہ ہے کہ بھائی آپ کو آنا ہے یہاں آ جائیے، سب اتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیے. ڈیولپمنٹ ول ہیلپ. اب طارق فتح صاحب شکریہ ادا کروں گا اس انسائٹ فل بات چیت کے لیے. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے، کافی نئی چیزیں سننے کو، جاننے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے اپنے اتہاس کے بارے میں. تھینک یو سو مچ طارق فتح، آپ نے وقت نکالا IBN 7 کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جے ہند. جے ہند. جے ہند. طارق فتح صاحب ہمارے ساتھ تھے.